अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात 11वीं की चौथी नज़्म दर शान हमीदुद्दौला, ये एक क़सीदा है। इसकी पेश दर्स और इसके मुताला करेंगे, इसके अशार की तशरीह करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। इंशाअल्लाह आपको इसके मुकम्मल वजाहत के साथ हम पेश कर रहे हैं दर शान हमीदुद्दौला। इसे ख्वाजा इब्राहिम ज़ौक़ ने तहरीर किया है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पेश दर्स दर शान हमीदुद्दौला। आम तौर पर बादशाहों और नवाबों की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म को क़सीदा कहते हैं। आजकल दरबारों में जाकर क़सीदे पढ़ने का रिवाज नहीं रहा, क्योंकि बादशाह और नवाब ही नहीं रहे। मगर उर्दू शायरी में क़सीदा निगारी की एक अहमियत हमेशा रही है। शायर क़सीदे में बादशाह या नवाब की तारीफ़ खूब बढ़ा चढ़ा कर करता और सिले में इनाम व इकराम पाता। उर्दू शुरा में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब के क़सीदे मशहूर है। गालिब और ज़ौक़ दोनों ने आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में क़सीदे पढ़े हैं। बादशाह के अलावा इनके बड़े अमीर, दरबारी या नवाब के महलों में ईद बकरीद के मौक़ों पर शायर क़सीदे पेश किया करते थे। ज़ौक़ का एक क़सीदा नवाब हमीदुद्दौला की शान में कहा गया है। शायर का एक दोस्त जब शायर से मिलता है और इसे बुरी हालत में पाता है तो शायर को ताकीद करता है कि जाओ और नवाब साहब की खिदमत में क़सीदा पेश करो। तुम्हारे तो इनसे बड़े अच्छे ताल्लुक़ात हैं, वो तुम्हारी ख़राब हालत को ज़रूर दुरुस्त कर देंगे और फ़याज़ी दिखाने में देर नहीं करेंगे। तब शायर यानी कि ज़ौक़ नवाब की खिदमत में अपना क़सीदा पेश करते हैं। वो कहते हैं कि नवाब अगर अपनी फ़याज़ी दिखाए तो ख़तरे को गहर और पत्थर को लाल कर दे, यानी मोती और हीरा कर दे। अगर नवाब किसी की मदद के लिए इसका हाथ पकड़े और इसे खाक भी दे तो लेने वाला माला माल हो जाए, यानी मट्टी जो है वो सोना हो जाए। बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र भी नवाब साहब को अपना लायक बेटा कहते और इन्हें दोस्त रखते हैं। शायर कहता है कि नवाब की तारीफ़ करने से ज़बान क़ासिर है, इनके लिए बस दुआ ही की जा सकती है कि तेरी दौलत खूब बढ़े और मेरी मुराद बराए। 19वीं सदी में जब मुग़ल हुकूमत अपने ख़ात्मे पर पहुंच रही थी, उर्दू शायरी में क़सीदे की रिवायत ज़ोरों पर थी। दिल्ली के दरबार के साथ लखनऊ और हैदराबाद वग़ैरह रियासतों में बड़े बड़े दरबार क़ायम थे और शोरा यहाँ पहुंचकर नवाबों की खिदमत में क़सीदे पेश करके खूब इनाम व इकराम हासिल करते थे। यहाँ तक कि मुल्की हुकूमतों के बाद अंग्रेज़ हुकूमत में भी बहुत से शायर अंग्रेज़ गवर्नरों की खिदमत में क़सीदे सुनाया करते थे। चलिए जान पहचान पढ़ेंगे और उसके बाद में इस नज़्म का मुताला करके इसकी तशरीह करेंगे। ज़ौक़ का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम और तख़ल्लुस ज़ौक़ है। वो 22 अगस्त 1789 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। वो गालिब के हम असर थे। ज़ौक़ की रस्मी तालीम नहायत मामूली थी, मगर मुताले के शौक़ ने इनकी फ़ितरी सलाहियतों के परवान चढ़ने में मदद की। इब्तिदा में इन्होंने अपने मदरसे के उस्ताद हाफिज़ ग़ुलाम रसूल शौक़ से इस्लाह ली। बाद में शाह नसीर दहलवी की शागिर्दी इख्तियार की। इनकी ख़ाज़ुल कलामी से मुतासिर होकर अकबर शाह सानी ने इन्हें मलकुश शोरा और ख़ाक़ानी हिंद के ख़िताब से सरफ़राज़ किया। आखिरी मुग़ल ताजदार मोहम्मद सिराजुद्दीन बहादुर शाह ज़फ़र आगाज़ सुख़न ही से ज़ौक़ से इस्लाह लेते रहे। ज़ौक़ अरबी और फ़ारसी ज़बान के अलावा मुतअद्दिद उलूम जैसे मौसीक़ी, नजूम, तिब, ताबीर ख्वाब वग़ैरह पर दस्तरस रखते थे। असनाफ़ सुख़न में बिलख़ुसूस क़सीदा गोई में इन्हें यद तूला हासिल था। उर्दू अदब में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और ज़ौक़ ने क़सीदा की सिन्फ़ को जो रफ़त अता की, ये इन्हीं का हिस्सा है। इनके क़सायद में मुस्तमिल इल्मी इस्तिलाहात से उलूम पर इनकी क़ुदरत का पता चलता है। ज़ौक़ का कलाम बिलउमूम तसन्ना और तकल्लुफ़ से पाक है, जिसमें मुहावरात व अमसाल का इस्तेमाल बरमहल नज़र आता है। 16 नवंबर 1854 को ज़ौक़ का इंतकाल दिल्ली में हुआ। चलिए इस क़सीदे को पढ़ते हैं और इनके अशार को समझने की कोशिश करते हैं, इसकी तशरीह करते हैं। आज है वो रोज़ इशरत,
آج ہے وہ روز عشرت آج وہ دن عید کا، آج ہے وہ روز عشرت آج وہ دن عید کا، ہوتے ہیں آ کر بغل گیر آشنا سے آشنا۔ روز عشرت عیش کا دن، عیش و عشرت کا دن، اسے روز عشرت کہا گیا ہے۔ آج ہے وہ روز عشرت آج وہ دن عید کا، ہوتے ہیں آ کر بغل گیر آشنا سے آشنا۔ بغل گیر ہونا یعنی گلے ملنا۔ عید ہے گھر دوستوں کے جاتے ہیں ملنے کو دوست، عید ہے گھر دوستوں کے جاتے ہیں ملنے کو دوست، ہے یہی رسم محبت، ہے یہی رسم محبت، ہے یہی راہ وفا۔ اس شعر میں مصنف کہتے ہیں آج چونکہ عید کا دن ہے، خوشیاں منانے اور مزے اڑانے کا دن ہے، اس دن دوست و اقارب ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ رسم اور طریقہ عید کے موقع کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور کیا گیا ہے۔ ہاں چنانچہ ایک میرے بھی شفیق و مہرباں، ہاں چنانچہ ایک میرے بھی شفیق و مہرباں، یار جانی دوست صادق اور محب باصفا۔ محب باصفا یعنی مخلص دوست۔ آئے میرے گھر وہ اور احوال میرا دیکھ کر، آئے میرے گھر وہ اور احوال میرا دیکھ کر، دیر تک حیران رہے اور بعد حیرت یہ کہا، دیر تک حیران رہے اور بعد حیرت یہ کہا، ذوق تو اب تلک وہی پریشان حال ہے، ذوق تو اب تلک وہی پریشان حال ہے، وہی ایک کہنا دوشالہ وہی ایک کہنا خبا۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ عید کے اس موقع پر شاعر کے ایک انتہائی پیارے، مخلص اور مہربان دوست ملنے کے لیے آتے ہیں۔ عید کے دن بھی شاعر کو پھٹے پرانے لباس میں پا کر حیران رہ گئے ہیں اور اس حیرانی کے عالم میں شاعر سے کہا ہے کہ وہ اب تک پریشان حال ہے، بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہے اور اس پریشانی کے حالی کو ختم نہیں ہوتی ہے۔ عید کے موقع پر جو پرانا لباس پہنا ہے، چادر یا خبا پہنی ہے، دوشالہ پہنا ہے، دوشالہ یعنی چادر، اور خبا جو پہنی ہے پہنے بیٹھا ہے، اسی لیے یہاں پر شاعر کے حال پر ان کے دوست ایک قسم کی بات بیان کر رہے ہیں۔ یہ تیرا حال اور تو نواب صاحب کا قدیم، یہ تیرا حال اور تو نواب صاحب کا قدیم، دوست دار و خاک سار و خاک راہ و خاک پا، دوست دار و خاک سار و خاک راہ و خاک پا۔ دوست دار یعنی کہ بھلا چاہنے والا دوست، خاک راہ یعنی راستے کی خاک مراد معمولی آدمی، خاک پا پاؤں کی دھول مراد معمولی۔ پھر جو ہے کم التفاتی، پھر جو ہے کم التفاتی، اس قدر یہ کیا سبب، پھر جو ہے کم التفاتی اس قدر یہ کیا سبب، کیا گناہ کیا جرم کیا تقصیر تو نے کیا کیا۔ کم التفاتی یعنی کم میل جول کرنا۔ یہ تیرا حال اور تو نواب صاحب کا قدیم، دوست دار و خاک سار و خاک راہ و خاک پا۔ یہاں پر شاعر مزید کہتا ہے کہ جب تو شاعر یعنی شاعر نواب صاحب کا قدیم ندیم خیر خواہ دوست ہے اور ہمیشہ ان کے قدموں سے لگا رہتا ہے، اس کے باوجود تو اتنا پریشان حال کیا ہے، کیوں ہے، کیا اس سے کوئی جرم و سزا سرزد ہو گئی ہے، کیا کوئی غلطی کر بیٹھا ہے؟ تو اس کے لیے یہاں پر کہتے ہیں پھر جو ہے کم التفاتی اس قدر یہ کیا سبب، کیا گناہ کیا جرم کیا تقصیر تو نے کیا کیا، یعنی کیا اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، یا کوئی غلطی کر بیٹھا ہے جس کی بنا پر نواب صاحب اس کی جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تقصیر کرنا یعنی گناہ، خطا کرنا، غلطی کرنا، وہی کے لیے ویسا ہی اسی وقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ نہیں ایسا کہ تھوڑی دے کہ تجھ کو ٹال دے، اور یہ کہہ دے ابھی جلدی نہ کر تو ٹھہر جا۔ وہ نہیں ایسا کہ تھوڑا دے کہ تجھ کو ٹال دے، اور یہ کہہ دے ابھی جلدی نہ کر تو ٹھہر جا۔ یعنی نواب صاحب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ
تمہاری جانب توجہ نہیں کر رہے ہیں، اگر وہ توجہ کریں گے جبکہ وہ بہت سخی ہے، بہت فیاض ہے اور شاعر کے ساتھ ان کا سلوک اچھا ہی ہوتا ہے، شاعر کی تکلیف و پریشان حالی کو وہ دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور شاعر سے کہتے ہو سکتا ہے کہ شاعر کو کہہ رہے کہ پریشان حالی جاننے کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے ٹالنے کے لیے کوشش کرے یا اسے کہے کہ تو ٹھہر جا یا ابھی جلدی نہ کر، جلد کر نواب سے احوال اپنا جا کے بیاں عرض، جلد کر نواب سے احوال اپنا جا کے عرض، اور یہ جو کچھ حقیقت ہے یہ سب اس کو سنا۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ جلد کر نواب سے احوال اپنا جا کے عرض، یعنی اپنا احوال فوراً شاعر نے نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنا چاہیے، اپنا حال احوال بیان کرنا چاہیے، اور یہ جو کچھ حقیقت ہے یہ سب اس کو سنا، یعنی تمام حقائق سے، صورتحال سے، موجودہ صورتحال سے نواب صاحب کو شاعر نے بیان کرنا چاہیے۔ جب سنے اس آشنا کے منہ سے میں نے یہ کلام، جب سنے اس آشنا کے منہ سے میں نے یہ کلام، وہی خدمت میں تیری یہ کہہ کہ میں حاضر ہوا۔ جب سنے اس آشنا کے منہ سے میں نے یہ کلام، یعنی اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر نے نواب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب اس نے اپنے دوست سے مذکورہ باتیں سنی اور تمام باتیں اور ہدایتیں سننے کے بعد وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، وہیں خدمت میں یہ حاضر ہوا ہے۔ چلیے اس کا مطلب ثانی پڑھتے ہیں اور پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، خطرہ در بے بہا ہو لال سنگے بے بہا۔ اب اس شعر میں اس مطلع ثانی کے پہلے شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ یعنی شاعر ذوق دہلوی مدح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نواب صاحب اپنی فیاضی کے لیے بہت مشہور ہے، اور فیاضی دکھاتے ہوئے سخاوت کا مظاہرہ کرنے پر آمادہ ہو جائے تو معمولی سے خطرے کو قیمتی موتی اور پتھر کو بیش قیمت سنگ یا ہیرا بنا دے۔ ہاتھ پکڑے جس کا تو ہاتھ آئے اس کے دست غیب، دست غیب غیبی مدد کرنے والا ہاتھ، ہاتھ پکڑے جس کا تو ہاتھ آئے اس کے دست غیب، جس کو چٹکی خاک کی دے ہو وہ صاحب کیمیا، صاحب کیمیا سے مراد بہت زیادہ دولت مند۔ ہاتھ پکڑے جس کا تو ہاتھ آئے اس کے دست غیب، جس کو چٹکی خاک کی دے ہو وہ صاحب کیمیا، یعنی اگر نواب صاحب کسی کی مدد کے لیے اس کا ہاتھ پکڑے تو اسے خاک بھی دے دے تو وہ مالا مال ہو جائے، اور ان کی فیاضی کی یہ تمام مثالیں ہیں۔ تجھ کو شاہنشاہ دوراں اپنا فرزند لعیق، تجھ کو شاہنشاہ دوراں اپنا فرزند لعیق، کہہ چکا ہے واہ واہ تیری لیاقت واہ واہ۔ شاہنشاہ دورہ یعنی زمانے کا شہنشاہ مراد بہادر شاہ ظفر، فرزند لعیق یعنی لائق بیٹا۔ تجھ کو شاہنشاہ دورہ اپنا فرزند لعیق، کہہ چکا ہے واہ واہ تیری لیاقت واہ واہ۔ فرزند لعیق یعنی لائق بیٹا، یعنی شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ نواب صاحب اتنے باصلاحیت انسان ہیں کہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر انہیں اپنا لائق بیٹا مانتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ دوست دار ملک وہ دولت خواہ شاہ دیں، دوست دار ملک وہ دولت خواہ شاہ دیں اپنا، ہوشیار وہ مرد آخر بیں امیر و پارسا۔ دوست دار ملک و دولت خواہ شاہ دیں پناہ، ہوشیار و مرد آخر بیں امیر و پارسا۔ دوست دار ملک، ملک کو دوست رکھنے والا، دولت خواہ شاہ دیں اپنا، دین کو اپنا پناہ دینے والے، بادشاہ کی حکومت کا بھلا چاہنے والا، یعنی یہاں پر دعائیں دے رہے ہیں۔ مرد آخر بیں آئندہ کو دیکھ لینے والا،
دوست دار ملک و دولت خواہد شاہد دی پناہ، ہوشیار وہ مرد آخر بھی امیر و پارسا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نواب صاحب ملک کو دوست رکھنے والے ہیں اور دین کو پناہ دینے والے بادشاہ یعنی بہادر شاہ ظفر کی حکومت کا بھلا چاہنے والے ہیں، اور وہ صاف کردار والے ذہین اور دور اندیش انسان ہیں، امیر و کبیر انسان ہے، امیر وہ پارسا ہے۔ کیا لکھوں تعریف تیری، کیا لکھوں تعریف تیری میری خاصر ہے زباں، کیا لکھوں تعریف تیری میری خاصر ہے زباں، لیک تیرے حق میں ہے یہ دم بدم دل سے دعا۔ لیک یعنی لیکن، دم بدم ہر سانس، کیا لکھوں تعریف تیری میری خاصر ہے زباں، لیک تیرے حق میں ہے یہ دم بدم دل سے دعا۔ یعنی نواب صاحب کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ اے نواب صاحب، میں تمہاری تعریف میں اور بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے میرے پاس الفاظ بہت کم ہے، میں عاجز ہوں، پھر بھی تمہارے حق میں میرے دل سے یہ دعائیں نکلتی ہے۔ عید ہو تجھ کو مبارک، عید ہو تجھ کو مبارک اور دولت ہو فزوں، عید ہو تجھ کو مبارک اور دولت ہو فزوں، اور بدولت تیری میرا بھی برائے مدعا۔ فضو یعنی زیادہ، آشنا یعنی جان پہچان والا۔ عید ہو تجھ کو مبارک اور دولت ہو فزوں، اور بدولت تیری میرا بھی برائے مدعا۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ میں عاجز ہوں، پھر بھی تمہارے حق میں میرے دل سے یہ دعائیں نکل رہی ہے کہ عید کی باسعادت گھڑیاں تجھے نصیب ہو، تیرے خزانے میں خوب اضافہ ہو، اور تیری بدولت میری مراد بھی بر آئے، میرا مدعا بھی حل ہو جائے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔